बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में एक नया टॉपिक होता है और आज भी एक नया टॉपिक है और ये हमारे उस टॉपिक की कंटिन्यूटी है जो हमने किया था हू एम आई। उसको हम थोड़ा सा बेहतर करते हुए खुद ही के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं। यानी यूँ समझ लीजिए हमारा टॉपिक खुद ही है। खुद ही है क्या, इसके बारे में लोग बहुत अपने अशार के अंदर ये लफ्ज़ बोलते हैं, बल्कि मिसालें दी जाती हैं इकबाल की कि इकबाल का फ़लसफ़ा हयात जो है वो खुद ही के साथ जुड़ा हुआ है। बाज़ जगह पर इसको यूँ कहते हैं कि अगर खुद ही ज़िंदा हो तो इंसान फ़कीर होने के बावजूद भी शहंशाह हो जाता है। इसके साथ मिसालें दी जाती है खुद बीनी, खुदा बीनी। ये तमाम बातें आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे मेहमान होते हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब, जो अदीब हैं, दानिश्वर हैं और सबसे बढ़कर उनके बारे में अगर तारुफ़ करवाया जाए तो वो फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर भी हैं। नाज़रीन, आइए उनसे बात करते हैं इस मौजू के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हर दफ़ा आपको बुलाया जाता है एक नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर साहब, टॉपिक आपने सुना है खुदी है क्या, इस पर थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा ताकि आम नाजरीन को समझ आ सके क्यों ये लफ्ज़ बारहा इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदी का मतलब जो है इसके बहुत सारे मतवाज़ी अल्फाज भी इसमें मतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिसमें अनानियत है, इसका आयमनेस है, इंग्लिश में और लफ्ज़ ईगो है। तो ये असल में इंसान के वजूद का जो इजहार और उसका ऐलान है वो खुद ही है। ये लफ्ज़ी मानवी के साथ इसका इस्तिलाही मानी भी हमारे यहाँ जो हैं वो बड़े अहम हैं। इसके इस्तिलाही मानों को हम दो तरह से देख सकते हैं। इकबाल इसमें गोया कि आप समझ लें कि एक इसके दरमियान एक लाइन है। उससे पहले तसव्वुफ़ में जो खुदी का मतलब लिया जाता था वो एक बुरी चीज़ के मतलब लिया जाता था। अच्छा, तो इकबाल के यहाँ ये फ़लसफ़ा, ये तसव्वुर यकसर बदल जाता है। उसका जो सबसे कीमती चीज़ है अल्लामा इकबाल की तालीम में वो खुद ही है। तो उसके यहाँ जो अपने वजूद का सबात और इसका इजहार वो दोनों बहुत अहम है। जबकि आम सूफिया में और तसव्वुफ़ में ये दोनों चीज़ें ही एक रुकावट थी एक सालिक के आगे बढ़ने में। तो हम जिस खुदी की आज बात कर रहे हैं दरअसल वो इंसान की वो उसकी वजूदगी, उसकी मौजूदगी, उसके वजूद और उसके होने का इजहार है। अब ये किस सेंस में अच्छा समझा जाएगा, किस सेंस में बुरा, ये हम इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये समझ आई है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम खुदी का नाम देते हैं। जी, एक लिहाज से तो एग्जिस्टेंस ही खुद ही है। देखें, बात यह है कि ज़िंदगी अपना नमूद चाहती है। ठीक है, ज़िंदगी किसी शक्ल में भी हो वो अपना नमूद मांगती है, इजहार चाहती है। और जब ज़िंदगी अपने शरफ़ हयात पे पहुंचती है इंसान की शक्ल में तो उसका वजूद और इजहार भी उसी तरह तरक्की याफ्ता होता है। तो आप ये समझ लें कि ज़िंदा रहने के लिए जो अपनी मौजूदगी का एहसास है कि मैं हूँ, असल में लफ्ज़ खुद ही उसी का है। अब इकबाल के हाँ ये थोड़ा सा तसव्वुर जो है वो मुख्तलिफ अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि ज़िंदगी के हवाले से हम खुदी को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ इंसानों के साथ मुंसलिक है जी, बाकी तो एनिमल्स। मैंने दरअसल लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शर्फ़ हयात, वो मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया है कि ये शर्फ़ हयात जिस कदर इर्तिकाई तौर पे आला दर्जे पे होगा, खुदी का इजहार भी उसके आला दर्जे पे होगा। देखें, जो इससे नीचे तबका है, जो इससे नीचे हमारी मखलूक़ात हैं, जैसे जैसे ज़िंदगी इर्तिका पाती है उनके मौजूदगी का इजहार ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक कछुए की निस्बत एक शेर का इजहार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमें वो महसूस होता है, शेर की मौजूदगी वो अपनी महसूस करवाता है, ठीक है, जबकि कछुआ ये महसूस नहीं करवाता। तो उनके अंदर भी इजहार है। नमूद इजहार ज़िंदगी का वो लाजमी जुज़ है जो हर जगह मौजूद होगा।
اگر کوئی چیز زندہ ہے تو اپنے موجودگی کو ثابت ضرور کرتی ہے۔ اب یہ جیسے جیسے ارتقائی طور پہ جو میں نے لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ شرف حیات میں ہم جب انسان پہ آتے ہیں تو جیسے باقی ساری چیزیں ارتقا پا کر اپنے معراج پر آ جاتی ہیں، اسی طرح یہ جو خودی ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اپنے اس معراج پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس کا جو اظہار ہے وہ میکسیمم شکل میں نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ اعلان کرتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم موجود ہیں تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اینٹی ہم ہیں، ایک اینٹی تو ہے، یہ جو منو تو ہے، یہ جو آپس کا ہے رشتہ، اس میں جو ہے دو اینٹیز بن گئی۔ تو خدا کے سامنے بھی ایک جب ہم پیش ہوں گے تو ایک اینٹی کے طور پہ پیش ہوں گے۔ تو یہ شرف حیات جو ہے صرف انسان کو ملا ہے کہ جب وہ خدا کے حضور پیش ہوگا تو جو صوفیہ کا یہ نظریہ ہے کہ خدا کے سامنے یا خدا کی موجودگی میں ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، وہ حشر کے دن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے بتایا کہ بندہ میرے سامنے موجود ہوگا، اس کی موجودگی اس کا اظہار ہے، اس کے وجود کا وجود خودی کا اظہار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ تو خودداری، عزت نفس اور لفظ تکبر بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے، کیا اس سے کوئی اس کا ریلیشن بنتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر صفت کا ایک نیگیٹو سائڈ ہے، ایک پازیٹیو سائڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تعصب ہے، ایک مثبت تعصب ہے، ایک منفی ہے۔ میں اپنی قوم کے طور پہ اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں، یہ مثبت تعصب ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر میرا تعصب جو ہے دوسروں کی ہتک کی وجہ بن جائے تو یہ منفی تعصب ہے۔ تو خودی کے متعلق بھی اسی طرح دو نظریات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اصل میں جو مجھے پھر کہنا پڑے گا، علامہ اقبال کی اتنی گہری چھاپ ہے خودی پہ کہ ہم اپنے شاید کوئی بھی ٹاپک نکلے تو ان کا لفظ علامہ اقبال کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو اقبال کے ہاں جو خودی کا تصور ہے وہ یہ ساری صفات کی مثبت سائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ باقی جو صوفیہ ہیں، تصوف ہے، ان میں یہ منفی سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو تکبر کو لفظ ہے، اب اس کو سمجھیں خودداری علامہ اقبال کے ہاں بن گیا۔ اب اس کا ایک مترادف لفظ ہے خودداری، عزت نفس، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہی جب صوفیہ استعمال کریں گے وہ اسے تکبر، انا کہیں گے، تو وہ وہاں وہی مترادف الفاظ جو ہیں اس کے معنی کو صوفیہ کے ہاں تصوف میں وہ اپنا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خودی ہی ہے جسے تکبر بھی کہا جا سکتا ہے، یہ خودی ہی ہے جسے عزت نفس یا اپنی موجودگی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، موجودگی کا احساس جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل، مطلب آئمنس، میں ہوں، یعنی یہ چیز میں نے بتانی ہے، میں نے بتایا۔ اچھا، وہ کسے بتانی ہے؟ جنرل پبلک کو یا کہ اس ہستی کو جس نے ہم نے پیدا کیا؟ اس میں اب ہم ذرا غور سے دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ علامہ اقبال پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں 3 سطحوں پہ ہوتا ہے۔ شعور کے شاید ہم نے پروگرام میں یہ بات کی تھی۔ پہلی گواہی ہم اپنے آپ سے لیتے ہیں، ہمیں موجود ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم موجود ہیں، اس لیے ہم ہیں۔ فرض کریں ایک بندہ کومے میں چلا گیا ہے، اسے اپنی ہی موجودگی کا احساس نہیں رہتا، سینسلیس ہوتا ہے۔ دوسری ہمارے ہونے کی گواہی معاشرہ دیتا ہے، ارد گرد کے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں، تو وہ یہ رسپونڈ کرنا، یہ ہماری طرف متوجہ ہونا، یہ وہ سیکنڈ شہادت ہے، گواہی ہے، یہ وہ سیکنڈ وٹنس ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہم موجود ہیں۔ علامہ کے نزدیک یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جاندار چیز کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک تیسری گواہی ہے جو کہ اصل میں آپ خودی کے معراج کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ گواہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائے کہ وہ خدا کی نظر میں موجود ہو جائے، اسے ذات حق کی گواہی نصیب ہو جائے۔ اور اس کو وہ علامہ اقبال وہ کہتے ہیں نا کہ زاد نے طفل از شکست اشکم است اور زاد نے مرد از شکست عالم است، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کے اس کو چیر کے اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، اور جب مرد اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کائنات کے پردے چیر کے باہر آتا ہے، اور اس کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ پھر اسے ذات حق کی گواہی مل جاتی ہے کہ ہاں تیرا وجود اب بامانی ہو گیا۔ تو یہ وہ گواہی ہے جسے پا کے وہ خودی کے اس مقام کی طرف جاتا ہے جو علامہ اقبال بتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں صوفیہ کرام جتنے بھی ہیں،
روحانی علم اور تصوف کی باتیں، وہاں تو اپنی ذات کی نفی ہے جی، لیکن اقبال کے مطابق آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بتانا کہ میں ہوں. جی بالکل. تو ان دونوں میں کیا کنٹراڈکشن؟ دیکھیں علامہ اقبال نے بڑا ان کا مشہور جو فارسی کے شعر ہیں کہ زمن گو صوفیان باصفارا خدا جو یان مانی آشکارا غلام ہمت یا خود پرستم کہ با نور خودی بینت خدارا، کہ مجھے جو ہے صوفیان سے یہ بات کہنی ہے، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کی ہمت کا بندہ ہوں جو خدا کو اپنے نور سے دیکھتا ہے، جو خدا کو اپنے اندر ڈھونڈتا ہے. اب کیونکہ اقبال کی بات چل رہی، میں نے کہا کہ اس موضوع پہ اقبال کا نام لیے بغیر بات بننی نہیں. Exactly. تو تھوڑا سا ہم اقبال کی خودی پہ بات کر لیں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی جو خودی کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف جو ہے وہ ہے حدیث شریف کہ من عرفہ نفسہ ہو فقط عرفہ ربہ ہو، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب یہ حدیث کی اگر ہم غور کریں تو خدا کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا لازمی ہے. اب وہ کیا اقدار مشترک ہیں جو میرے اور خدا میں ہیں کہ جب میں اپنے آپ سے واقف ہو جاؤں گا تو میں خدا سے واقف ہو جاؤں. وہ ہیں صفات. ظاہر ہے کہ میرے اندر کچھ صفات ہیں، اور وہ صفات ہیں میں خوش ہوتا ہوں، میں ناراض ہوتا ہوں، میں غمگین ہوتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے پیار آتا ہے، مجھے رحم آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ساری اگر آپ خصوصیات دیکھیں تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. اچھا. اللہ بندوں سے خوش بھی ہوتا ہے، اللہ بندوں سے ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ کو رحم بھی آتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک جیسی خصوصیات جو اپنی خصوصیات تھیں انہی خصوصیات کو اپنے بندے میں رکھا. کیوں؟ اگر یہ کامن ویلیوز نہ ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلے گا میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب وہ کہے گا میں ناراض ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ناراض ہونا کیا ہے، تو مجھے کیا پتہ ناراض ہوں یا خوش ہوں. تو اس نے یہ کامن رشتہ پیدا کرنے کے لیے صفات میں ہم آہنگی دی. لیکن ہمیں اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو خدا کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں. بندے کی جو ہیں وہ حادث ہیں، وہ دی گئیں اور ختم ہو جائیں گی. خدا کی صفات ہمیشہ رہیں گی، بندے کی ختم ہو جائیں گی. اور تیسری یہ ہے کہ ہماری عطائی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں، خدا کی ذاتی ہیں. اور چوتھی یہ ہے کہ خدا کی صفات کے نزدیک ہماری صفات نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم ہیں. لیکن یہ جھلک اس نے اپنی بندے میں رکھی تھی. اب اسی جھلک کے نزدیک علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، اور پھر ان کا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میں اگر ایک گھر کا نظام چلا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے معاف بھی کرنا پڑے گا، مجھے کبھی سزا بھی دینی پڑے گی، مجھے احتساب بھی کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ سمجھتے ہیں، اور پھر جب آپ خدا کی صفات اور خدا کی ذات، دیکھیں خدا ذات سے نہیں ہم جانتے، اس کی صفات سے پہچانتے. بے شک. اور حدیث شریف ہے کہ تخلق بخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. اب یہ وہ مقام ہے جس میں علامہ اقبال ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جب یہ آپ اس صفات کو پہچان لیتے ہیں، اب آپ وہ بیلنس بھی لائیں. یہ صفات اللہ نے آپ کو کیوں دیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس کائنات کا نظام چلانا تھا. ان صفات سے اللہ پاک کائنات کا نظام چلاتا ہے. صحیح. اور جب وہ ان سے نظام چلاتا ہے تو وہ اپنی ساری خصوصیات ایک جیسی استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میری رحمت میری باقی تمام صفات پہ حاوی ہے. اگر وہ رحمت سے کام نہ لے تو یہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی لمحے میں کائنات ختم ہو جائے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی صفات میں بیلنس بھی لانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کون سی صفت کہاں کیسے استعمال کرنی ہے کہ یہ معاشرے کا نظام چلے. اور یہ جو صلاحیت ہے انسان کی کہ وہ چیزوں کو معاشرے کو یا انجمن پیدا کر سکتا ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے انسان پہ دی تھی کہ کیا تم اس کا بوجھ کون اٹھائے گا امانت کا. وہ بوجھ کیا تھا کہ یہاں میں ایک معاشرہ ترتیب دے رہا ہوں، اس معاشرے کو تم نے چلانا ہے. صحیح. اب اس معاشرے کو چلانے کے لیے انسان کو خدائی صفات سے ایگزامپل لینی پڑے گی اور اپنے اندر وہی صفات جو اللہ نے دی ہیں جو پوٹینشیلٹیز کے طور پہ موجود ہیں، مخفی ہیں، ان کو ایکچویلٹیز میں بدلنا ہے. اب یہ ایکچویلٹیز میں علامہ اقبال کے نزدیک یہ چیزیں کیسے تبدیل ہوں گی جب انسان مشکلوں سے گزرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے بے شک انسان کو جو ہے وہ سخت مشکل میں پیدا کیا. اب یہ جو مشکل کشی ہے نا، یہ بندے کو سکھاتی ہے. جیسے جیسے وہ مشکلوں سے گزرتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں.
لیکن جیسے جیسے وہ ان مشکلوں سے گزرتا ہے وہ اپنی ان صفات سے آشنا ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ ان صفات سے آشنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، اور جب وہ ان سے آشنا ہو کے اس چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہاں مجھے زور زیادہ لگانا ہے، یہاں مجھے زور نہیں لگانا، مجھے حکمت سے کام لینا ہے۔ یہ ہے صفات کے درمیان بیلنس جو ایک بندہ مومن کو سکھایا جاتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دیکھیں ڈیفرنٹ خصوصیات اکٹھی ہیں، اور جب بندہ اس کو پہچان لیتا ہے، اپنے اور خدا کے درمیان اس کا رشتہ واضح ہو جاتا ہے، تو یہ وہ مقام خودی ہے جہاں انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور پھر وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اچھا، یہ ہے فرد کا تزکیہ، اور یہ ہے خودی کی پہلی سٹیج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خودی کو بعض دفعہ میں نے سنا ہے کہ عشق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جی، یعنی اگر آپ عشق کی اینڈ لیول پر پہنچ گئے نا تو پھر بیسیکلی آپ کے اندر خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے؟ علامہ کے نزدیک خودی 3 چیزیں اس میں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز آرزو، مقصد، ایک مقصد اور آرزو اس کو حاصل کرنے۔ خودی کا جب پیدا ہوتا ہے نا، خودی کی جو ابتدا ہے وہ اس آرزو سے ہوتی ہے، اور ان کا ایک شعر ہے کہ آرزو ہنگامہ آرائے خودی اور موج بیتاب دریائے خودی، کہ اس دریا کی جو بیتابی ہے نا وہی خودی ہے، اور آرزو کی وجہ سے ہی خودی کا ہنگامہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے اندر خواہش نہیں ہے تو آپ جب کچھ پانے کی جستجو نہیں کریں گے تو آپ کی خودی تو ہونا نہ ہونا برابر ہے، کہاں یوز کریں گے ان صفات کو جب رستے پہ نہیں چلنا۔ صحیح۔ تو یہ ضروری ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز ہے آرزو۔ اب 2 چیزیں ہیں جو خودی پہ بہت گہری اثر انداز کرتی ہیں۔ یہ اقبال کا ہم پڑھیں نا، اگر انہوں نے جو لکھی ہوئی ہیں مثنوی، ان دونوں مثنوی میں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ خودی کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ ہے محبت، اور محبت کی انتہا ہے عشق۔ ٹھیک ہے۔ اور جو چیز خودی کو کمزور کرتی ہے وہ ہے احتیاج، سوال، ضرورت۔ جب میں نے اپنی سوال اور ضرورت لے کے آپ کے پاس آ گیا، پھر میری خودی آپ کی خودی کے آگے دبی رہے گی۔ صحیح۔ تو خودی کس چیز سے بچنا چاہیے؟ احتیاج سے، سوال کرنے سے بچیں۔ از سوال افلاس گرد و خوار تر، از گدائی گریہ تر نادار تر۔ جب تم نے سوال کر لیا تو تم نے اپنے آپ کو نیچے لگا لیا، تم مفلس ہو گئے، تم افلاس ہو، تم نے پا لیا۔ اور دوسری طرف محبت، محبت کے متعلق وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں از محبت می شوت پائندہ تر، زندہ تر سو زندہ تر پائندہ تر۔ محبت ہے جو یہ خودی کو یہ سارے مقامات عطا فرماتی ہے۔ اب وہ محبت میں کون سی چیز ہے؟ محبت کی انتہا عشق میں نظر آتی ہے، اور عشق ڈیپینڈ کرتا ہے محبوب کی صفات کے ساتھ۔ یہ ہم نے ایک پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، محبوب جتنا اچھا ہوگا اتنا عشق زیادہ ہوگا، محبوب کی خصوصیات جتنی جاویدانی ہوں گی عشق اتنا ہی لمبا چلے گا۔ اگر محبوب کی خوبصورتی سے ہمیں چہرے سے عشق ہے تو جب تک وہ جوان ہے وہ عشق چلے گا، جب تک چہروں پہ پھر چہرے پہ سلوٹیں آ جائیں گی عشق کو زوال آ گیا۔ اگر ہمیں اس کی خصوصیات، اس کی عادات سے عشق ہے تو پھر یہ عشق تھوڑا زیادہ لمبا چلے گا۔ جب تک وہ بندہ موجود ہے عشق چلے گا، لیکن عشق تو زندہ چیز سے ہوتا ہے نا، مردہ سے تو نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اپنی عمر کے ختم کر لے گا تو یہ عشق بھی زوال پا گیا۔ اب یہ عشق اپنی انتہاؤں پہ پہنچتا ہے جب وہ ایک جاودانی مقام پہ آ جاتا ہے۔ وہ جاودانی مقام ہے خدا کا اور اس کے رسول کا عشق، کیونکہ نہ خدا کو زوال ہے نہ رسول نے جو صفات سیرت نبوی کے طور پہ دے دی ان کو زوال ہے۔ جب اپنا یہ عشق آپ خدا سے اور رسول سے جوڑ لیتے ہیں، وہ در دل مومن مقام مصطفی است، مومن کے دل کے اندر ہے مقام مصطفی است۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام جاودانی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا ہمارا ماضی رسول اللہ ہے، ہمارا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا فیوچر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ذات کی شناخت وہ ہیں، ہماری آنے والے وقت کے اہداف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ وہ عشق کا مقام ہے جس کو زوال نہیں۔ اور جب عاشق جس چیز سے عشق کر رہا ہے اگر اس کا محبوب کو زوال نہیں تو اس کے عشق کو زوال نہیں، پھر خودی کو زوال نہیں۔
صحیح۔ اچھا، اب یہاں سے علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود ہی پا کر اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اسے شاہد ثالث تیسرے کی گواہی مل گئی کہ اب تو موجود ہے میرے سامنے آ۔ جب وہاں جاتا ہے بندہ، پھر اسے خدا کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے کہ اب جو تمہارا کام تھا، تم نے فرد اپنی تزکیے سے، اپنے آپ کی تطہیر سے اپنے ذات کو مکمل کیا ہے، اپنی تم نے اخلاف جہاد مکمل کر لیا ہے، اب بڑے مشن پہ آ جاؤ، اعلان جنگ ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے خلاف نکلنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، مجھے جو ساری اس ڈیبیٹ سے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ خودی بیسکلی ڈگنیٹی کا نام ہے، انسان کی جو ڈگنیٹی ہے وہی خودی۔ دیکھیں، اس میں ڈگنیٹی سے ذرا اوپر چلے جائیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ صوفیہ کے ہاں جب آپ خدا کو پانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کرتے، ہر چیز کی نفی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لا الہ اس میں آ جاتا ہے لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، صحیح۔ تو وہ ہر چیز کی نفی ہے۔ لیکن اس راستے میں جب انسان دنیا کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، جہان کو بھول جاتا ہے، تو جیسے بدھزم میں ہے نا کہ آخر پہ جا کے جب وہ دنیا کے ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے لیکن اپنی ذات کو نہیں بھول پاتا، اپنی ضروریات، اپنے خیال وہ اس کے اوپر رہتے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے مشکل مقام ہے، اس لیے صوفیہ سب سے بڑی رکاوٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ اب خدا سے ملنا ہے تو اپنے آپ کو بھولو، پھر وہ جو ساری مشقتیں، ریاضتیں، وہ سارا کچھ ہے کہ اس انا کو، اپنے آپ کو بھلاؤ۔ لیکن اقبال کے اب اس سے کیا ہوگا کہ بندہ اپنی نفی کر کے خدا کے پاس اس طرح گیا کہ اسے خدا کے مقصد میں ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے، بندہ نفی ہو گیا۔ علامہ اقبال کے ہاں دوسرا ہے، آپ اپنے اندر خدا کی صفات کو پہچانیں۔ اب آپ جو ہیں خدا میں بندہ نہیں جا رہا، خدا بندے میں نمودار ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جا کے تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اب اٹس ناٹ دا مین جو کہ خدا میں جا رہا ہے، خدا جو ہے وہ بندے میں آ رہا ہے، وہ اسے اپنی صلاحیتیں دے دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب بندہ مومن اس مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ جب چلتا ہے تو وہ نہیں چلتا، اللہ پاک چلتا ہے، اس کا مقصد وہ ہو جاتا ہے جو خدا کا ہے، وہ جو کرتا ہے تو وہ خدا کرتا ہے۔ حضور کو اللہ نے فرمایا شاہد الوجوہ، ان پہ ڈالے کنکریاں، تو پھر کہا کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ڈالی ہیں، تو میں نے ڈالی ہیں۔ صحیح۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خدا کے اندر، اس لیے علامہ اقبال کے ہاں سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد علامہ اقبال کے ہاں مادہ جو ہے وہ شر نہیں ہے، دولت چیزیں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ حاصل نہیں کریں گے تو دنیا کو دیں گے کیا؟ اچھا، اگر کوئی شعیب آئے مجسر، تو حضرت شعیب کی تعلیم کیا تھی؟ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو موسیٰ جا کے کیسے لڑے گا فرعون سے؟ تو آپ کو دنیا کو شر نہیں سمجھنا۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک کمارو نکراؤ فرزند و زن، مولانا رومی۔ دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ آپ نے دنیا کو اپنا لیا ہے، دنیا یہ ہے کہ اگر دنیا نے خدا سے غافل کر دیا آپ کو تو پھر دنیا ہے، اور اگر اس دنیا کی چیزوں نے آپ کو خدا سے غافل نہیں کیا تو وہ سب کچھ پھر ٹھیک ہے، پھر وہ آپ اسے خدا کی راہ میں دیں گے، پھر اس کی محبت میں آپ گرفتار نہیں ہوئے۔ تو علامہ اقبال دراصل اس چیز کا نام ہے کہ خود ہی جب اس مقام پہ آتی ہے پھر اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اب اس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اب وہ مقام ہے خودی کا سب سے اوپر، اب معاشرے کی طرف جاؤ اور اس کو درست کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کی جو اصلاح ہے یا معاشرے کی خودی کہہ لیں، وہ ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے اور میری اپنی خودی جو ہے وہ ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے۔ معاشرے کی خودی دراصل بات یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعیت کا مذہب ہے۔ ابھی تک ہم جو خودی پڑھ رہے ہیں وہ انسان نے اپنی تکمیل کی ہے، اپنا تزکیہ کیا، اپنی تربیت کی ہے۔ جیسے آپ ایک آرمی میں ایک لے کے جاتے ہیں کسی کو تو آپ بندے کی تربیت کرتے ہیں، اسے دوڑاتے ہیں، اسے ٹریننگ دیتے ہیں، اسے گن چلانا سکھاتے ہیں، اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو بیج لگاتے ہیں لیفٹیننٹ کا، ٹھیک ہے، اب وہ تیار ہے دشمن سے لڑنے کے لیے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس سٹیج پہ آپ آگے ہیں، یہ جو شاہد ثالث کی گواہی ملی ہے، اب آپ کو بیج لگ گیا خودی کا، اب جاؤ، اب معاشرے کو، اب معاشرے میں جب ہو جاتا ہے یہ خودی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اب وہ معاشرے کے آگے کیا جا کے لیتا ہے، کس طرح معاشرے کو درست کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے دو خرقے ہیں، ایک فقر اور ایک جہاد۔ آدمی اپنے طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لو میں اس وقت مقام اہم ہے، میرے پاس منصب ہے، لیکن میں دنیا کی چیزیں نہیں لے رہا، یہ ہے فقر۔ اچھا، کہ آپ نے ثابت کرنا ہے اپنی ذات سے کہ میں بکاؤ مال نہیں ہوں،
میرے لیے چیزیں جو ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی. میں اس منصب پہ بھی جا کے ویسے ہی بیٹھا ہوں جیسے میں خاک پہ بیٹھا ہوں. اچھا. جب وہ اپنی ذاتی مثال پیش کرتا ہے تو وہ معاشرے کو اس طرف لاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیسوں، مال، زر، ان چیزوں کے آگے نہ بیچو. یہ تمہارے چھوٹی چیزیں ہیں. فقر یہ ہے کہ خدا کے پاس جو ہے اس پہ زیادہ بھروسہ کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا، اور جو اپنے پاس ہے اس پہ بھروسہ نہ کرنا. تو معاشرے میں جب فقر پھیلایا جاتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ پھر اپنے مقصد اور آئیڈیالوجی کے لیے جب بڑھتا ہے اسے خریدا یا جھکایا نہیں جا سکتا. پھر وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا شروع کرتا ہے. اور دوسری چیز جہاد. اب اگر فرض کریں آپ اس رستے پہ چل رہے ہیں اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو زبردستی آپ کو روکنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بڑھنے دیتے اس رستے پہ، اب آپ کیا کریں؟ اب آپ کو ان سے لڑنے کے لیے، ان سے مار کھانے کے لیے، ان سے تصادم کے لیے تیار رہنا ہے. حضور نے اسی لیے فرمایا کہ میرے 2 خرقے ہیں. اچھا. فقر اور جہاد. معاشرے کی تربیت کرو فقر کے ساتھ، اور جب آگے دشمن کے سامنے کفر کے آگے مجبور ہو جائیں کہ وہ رستہ ہی مسدود کر دے، پھر آپ جہاد کے لیے تیار ہیں. اب یہ ہے خودی کا وہ مقام جس کے لیے بندہ بڑھا ہے. اب اس بندے میں کیا خصوصیت پیدا کرتا ہے اللہ پاک؟ یہ نہیں ہوتا کہ میریکل ہو گیا کوئی، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ غائب ہو کے دوسری جگہ پہنچ گیا. آپ اور میرے جیسے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ بندہ بات کرتا ہے ساری دنیا سنتی ہے، وہی باتیں وہ کرتا ہے. صحیح. بعض کا تمہیں لگتا ہے یار یہ باتیں تو ہم سب کب سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات میں اثر نہیں ہوتا. اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس کی شخصیت میں مقناطیسیت پیدا کر دیتا ہے. اس کے گرد لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں میں نے 50 سال کی زندگی میں 20 بندے نہیں اکٹھے کر سکا. اس شخصیت کے آگے لوگ جوگ در جوگ. اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ دوبارہ سے انقلاب لے آئے. اوکے. اور اللہ نے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا، تو وہ اس کی شخصیت، اس کے کلام، اس کی باتوں میں اثر ہے. لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اس کی شخصیت کا اثر ہے جو معاشرے میں پھیلا. علامہ اقبال تھے، آپ دیکھیں کوئی شاعر جا کے پڑھتا تھا، ایک طرف وہ جاتے تھے تو لاکھوں کا مجمع کوئی شاعر کے لیے کسی نے اکٹھا کیا. آپ گھر پہ علامہ اقبال کا پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں تو ابھی علامہ اقبال اترے نہیں تو لوگ پہلے اکٹھے ہوئے ہیں. صحیح. دیکھیں نا، شخصیت میں اثر پیدا ہو گیا. تو یہ 2 کام ہیں جو لیڈر نے پھر معاشرے کے لیے کرنے ہیں. فقر، اصل لا الہ کا مطلب سمجھا دو قوم کو، چیزیں نہیں. تو یہاں سے آ کے جو علامہ اقبال کی خودی ہے وہ اپنے بھی. اب آپ کو سمجھ آیا کہ علامہ اقبال کے ہاں جو خودی کا تصور ہے وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند، اور یہ پریکٹیکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں لاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خودی کے کوئی درجات بھی ہیں؟ خودی کے درجات یہی تربیت کے رستے ہیں. مثال، پہلا سٹیج ہے کہ آپ ان صفات سے آگاہ ہوں. سب سے پہلے شعوری طور پہ آپ کو پتہ تو ہو کہ میں اگر زور لگا رہا ہوں تو یہ اللہ نے ایک میرے اندر صفت رکھی ہے جو اللہ کی بھی تھی، لیکن یہ مجھے کیوں دی گئی، یا میرے اندر یہ صلاحیت کہ میں جب بات کروں تو حکمت سے کروں. تو یہ جب پہلا ہے ان صلاحیتوں کو اور اپنے آپ کو پہچاننا. صحیح. پھر دوسرا ہے ان میں بیلنس پیدا کرنا. پھر تیسرا ہے ان کے ذریعے اپنے خدا کو جاننا. چوتھا ہے خدا کو جاننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ خدا کے مقصد کو پہچان لیں. مومن اور خدا کا مقصد علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہاں سے آ کے جب وہ مومن اور خدا کا مقصد ملتا ہے، پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندہ مومن کو خدا اپنا کو ورکر بنا لیتا ہے. لو میرے ساتھ مل کے اب کام کرو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. آئی ایم ود یو، میں تمہارے بیک گراؤنڈ پہ ہوں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، لیکن کام تم نے کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک وہ سٹیج ہے. اس تک انسان کو کوئی نہیں لے جاتا جو فلسفہ خودی میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ خدا کا کو ورکر بن جاتا ہے. پھر وہ جو مارتا ہے کنکریاں، وہ اللہ کہتا ہے آپ نے نہیں ماری، وہ میں نے ماری. تو اس ساری چیز کا بہترین مثال کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے اسی لیے حضور کا عشق جو ہے وہ خودی کا مقام ہے، انتہا ہے، اور یہاں تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا. اور عشق لازوال ہے، خودی لازوال ہے. پھر وہ خودی لازوال ہے تو بندہ مومن لازوال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ٹائم نے اجازت نہیں دی اپنے پروگرام کو مزید کنٹینیو کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے سنا اتنی مفصل اور سادہ گفتگو اور اتنے مشکل الفاظ کو جو ہم معاشرے میں سنتے ہیں کہ خودی یہ ہے، اقبال کا فلسفہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کو اتنا ایزی کر کے ایکسپلین کر دیا ہے کہ
عام بندے کو اس کو سمجھنے میں میرا خیال ہے زیادہ آسانی محسوس ہوگی۔ ناظرین، کسی اور ٹاپک میں ہم اس کی مزید کوئی گفتگو کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے مزید اقبال کے اوپر، اقبال کے فلسفہ حیات کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس ٹائم اجازت نہیں دے رہا کہ اپنے پروگرام کو مزید ایکسٹینڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔